कर तुम्हारे कमरे में आ गया। तुमने कमरे की खिड़की खुली छोड़ी हुई थी, इस पर लोहे की ग्रिल भी नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। ज़हीर की आवाज़ उभरी। फसीहा के साथ इरम भी परेशान हो गई। आप शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं। तुमको ये मजाक लग रहा है कि मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ? ज़हीर ने इत्मीनान से पूछा। नहीं, आप मेरे कमरे में नहीं हो सकते। फसीहा बोली। अपना व्हाट्सएप खोलो। ज़हीर की हल्की हंसी उभरी। फसीहा ने अपना व्हाट्सएप खोला तो वो चौंक गई। इसके कमरे की 3 तस्वीरें थी। इसने कुर्सी पर बड़ा सा बालू रखा हुआ था, इसके कमरे की खिड़की का एक पार्ट खुला हुआ था और इसके बेड की तस्वीर थी। बेड पर इसने जिस तरह से अपनी जैकेट छोड़ी थी वो भी उसी तरह पड़ी हुई थी। ये सब देखकर फसीहा परेशान हो गई। ज़हीर की आवाज़ आई। यकीन आ गया, मुझ जैसा मोहब्बत करने वाला कहीं भी और किसी भी वक्त पहुंच सकता है। मैंने सोचा कि तुमको इस तरह हैरान करके तुम्हारे साथ चाय का एक कप पीऊँगा और तुमसे कुछ बातें करने के बाद इसी रास्ते से वापस चला जाऊँगा, लेकिन तुम तो शादी में जा रही हो और अब मैं वापस जा रहा हूँ। गुड नाइट। ज़हीर ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। तुम गाड़ी रोको। फसीहा ने घबराई हुई आवाज़ से इरम को बोला। गाड़ी क्यों रुकवाना चाह रही? इरम ने पूछा। हम अभी वापस चलेंगे, वो पागल जुनूनी मामा पापा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। फसीहा तेज़ आवाज़ में बोली। वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपना पागलपन तुमको दिखा रहा है। वो वापस चला जाएगा और अब फासला ज़्यादा नहीं रह गया, हम इसका खोज लगा कर ही वापस जाएंगे। तुम इत्मीनान रखो। इरम ने उसे समझाया। मुझे फिक्र हो रही है, रिलैक्स हो जाओ, वो वाकई जुनूनी पागल है, नफ्सियाती मरीज। इरम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। अच्छा किया कि हमने रात को ही जाने का प्रोग्राम बना लिया। इसकी हकीकत जितनी जल्दी खुल जाए उतना ही अच्छा है। जब से ये शख्स हमारी ज़िंदगी में आया है, इसने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। मुझे रातों को नींद नहीं आती और मैं रोज़ एक नए खौफ में मुब्तला हो जाती हूँ। फसीहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अचानक फसीहा का फ़ोन बजा तो इसने डर कर फ़ोन की तरफ देखा। डॉक्टर सुल्तान की कॉल थी। इसने फ़ोन कान से लगा लिया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। इसके दिमाग में जो पहला ख्याल था वो यही था कि शायद ज़हीर ने इसके पापा को मामा को कोई नुकसान पहुंचा दिया है। हेलो। जी पापा, फसीहा ने तेज़ी से कहा। तुम कहाँ हो फसीहा? दूसरी तरफ से डॉक्टर सुल्तान की मतानत भरी आवाज़ इसकी समात में पड़ी। मैं इरम के साथ हूँ, हमारी एक दोस्त की शादी है, हम वहाँ जा रहे हैं। सब ठीक तो है ना पापा? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है पापा? फसीहा ने एक बार फिर मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। हमारी ज़िंदगी अजीब हो गई है और सुकून और हल्की फुल्की नोक जोक से भरपूर ज़िंदगी में दरार आ गई है। सुकून खत्म हो गया और लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। आप बहुत परेशान हैं, बात क्या है मुझे बताएं। फसीहा मज़ीद परेशान होगी। तुम आओगी तो सब बताऊंगा, बस इतना जान लो कि मैं और तुम्हारी मम्मा ज़िंदगी के इस मोड़ पर दूर हो गए हैं। वो मुझे जान से मारना चाहती है और मैं भी इससे छुटकारा चाहते हुए एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सोचता हूँ कि मुझे तो लगता है जैसे अचानक हमारी ज़िंदगियों की डोर किसी ने अपने हाथ में ले ली हो और इसकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा हो जो हम तीनों के लिए अच्छा नहीं है। पापा मुझे बताएं क्या है ये सब कुछ, क्या हो रहा है और आप दोनों के साथ क्या हो रहा है? परेशानी के आलम में फसीहा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई और फसीहा को ऐसे लगा जैसे सुल्तान सिसकियाँ ले रहा है। पापा पापा, फसीहा बोली। तुम आ जाओगी तो बात करूँगा, अब मुझसे बात नहीं हो रही है। डॉक्टर सुल्तान ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त डॉक्टर सुल्तान अंधेरे में डूबे कमरे में अकेला बैठा था। महज इसका मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी अंधेरे से लड़ रही थी। डॉक्टर सुल्तान का दिल भरा हुआ था और जिस मुसीबत में वो फंस गया था अब इसकी आंखों से आंसू निकल रहे और इस रंजीदा दिल से इसने फसीहा को फ़ोन कर दिया था। इसकी दारिश में फसीहा अपने कमरे में होगी और वो इसके पास आ जाएगी और वो इससे अपने दिल की हर बात करके अपना गुबार निकाल देगा। लेकिन वो घर में नहीं थी। वो इतनी ही बात कर सका और इसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी रही और फसीहा दम बहुत देखती रही। सुना तुमने पापा क्या कह रहे हैं? मैं समझती थी जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मामा और पापा भी इस अज़ियत से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये बात सही कही है, जैसे हमारी ज़िंदगियों की डोर किसी और के हाथ में जा चुकी और वो मर्जी से हमारी डोर हिला रहा हो और हम उलझते ही जा रहे हैं। इरम, गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे भी यही लग रहा है। तुम तीनों की जिंदगियों में कोई जहर भर रहा है। अंकल और आंटी के साथ क्या हो रहा है ये बात तो अब खुली। इरम सोचते हुए बोली। दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और फसीहा सोच रही थी कि वो तीनों ही अजियत में मुब्तला है। गाड़ी उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहां ज़हीर का आबाई मोहल्ला था। इस मोहल्ले के करीब एक खाली प्लाट था। इरम ने गाड़ी उसी जगह खड़ी कर दी। वो इस इलाके का पुराना मोहल्ला था। वहाँ नए मकानात के साथ पुराने मकानात की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कई गलियाँ तंग और कुछ कुशादा भी थी। ज़हीर ने जो निशानियाँ और पता बताया था इसके मुताबिक फसीहा इसी जगह पहुँच चुकी थी। वो एक चौराहा था और चारों तरफ गलियाँ निकल रही थी जो इतनी ज़्यादा कुशादा नहीं थी। अब किस तरफ जाना है? इरम ने पूछा। फसीहा ने दाएं बाएं देखा। एक गली से एक बूढ़ा शख्स निकलता दिखाई दिया तो वो इसकी तरफ बढ़ गई। फसीहा ने पूछा, यहाँ नादिर खान का घर कौन सा है? ज़हीर ने फसीहा को बताया था कि इसके बाप का नाम नादिर खान है और इसके इलाके में सभी इसे जानते हैं। इस गली में जो सबसे बड़ा और ऊंचा मकान है वो नादिर खान का ही है। बूढ़े ने एक गली की तरफ इशारा किया और बताने के बाद चला गया। दोनों इस गली में चली गई।
رات 10:30 بجے کے قریب وہ اس گلی میں کوئی اور نہیں تھا۔ تقریباً ہر گھر کے باہر بلب روشن تھا، جس کی وجہ سے گلی میں دن نکلا ہوا تھا۔ اس گلی کے درمیان میں وہ پہنچنے کے بعد دونوں ایک مکان کے پاس رک گئیں۔ وہ مکان سب سے بڑا اور اونچا بھی تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ فصیحہ کو ہونے لگی۔ اس نے ارم کی طرف دیکھا تو ارم نے بیل بجانے کا اشارہ کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، فصیحہ نے آہستگی سے کہا۔ اب ڈرنا نہیں ہے، جاننا ہے، چپ کر کے گھنٹی بجا دو۔ ارم نے اس کے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ فصیحہ نے گھنٹی پر انگلی رکھی تو اسے آواز نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھنٹی خراب تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے دروازے کی طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اندر سے مردانہ آواز آئی۔ دروازہ کھولیں۔ فصیحہ بھی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ ارم نے جلدی سے کہہ دیا۔ دروازے کے دونوں پٹ ایک ساتھ کھلے اور آنے والے شخص کا چہرہ جو ہی فصیحہ کے سامنے آیا وہ متحیر نظروں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس شخص کی نگاہیں بھی فصیحہ کے چہرے پر رک گئی تھی۔ دلاور؟ فصیحہ کے منہ سے نکلا۔ وہ دلاور ہی تھا جس نے سب سے پہلے اسے بتایا تھا کہ ظہیر کا اصل نام کیا ہے، اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فصیحہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ تذبذب کے حالت میں بولا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، فصیحہ کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے دروازہ چھوڑ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ گھر ظہیر کا ہے نا؟ ہاں ہے تو انہیں کا، دلاور بولا۔ دونوں اندر چلی گئی۔ وہ کشادہ ڈیوڑی تھی۔ دلاور نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ آگے بڑھی تو سامنے کشادہ صحن تھا۔ اوپر آسمان دکھائی دے رہا تھا، اندر ٹیوب لائٹس روشن تھی۔ سامنے ایک بڑی چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک خاتون براجمان تھی۔ کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے پوچھا۔ مہمان آئے ہیں، دلاور نے بتایا۔ کہاں سے مہمان آئے ہیں؟ بوڑھی عورت نے اگلا سوال کیا۔ خاص مہمان ہیں، دلاور نے جواب دیا۔ فصیحہ اور ارم ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ فصیحہ نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کو ظہیر سے خطرہ تھا؟ ہاں، ان سے خطرہ تھا، دلاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ظہیر کے بارے میں سچ جاننا ہے، وہ کون ہے؟ فصیحہ نے پوچھا۔ اس کا لہجہ دھیما اور بوڑھی عورت اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی۔ اب آپ آ گئی ہیں تو سب کچھ جان ہی جائے گی، دلاور بولا۔ مجھے بتاؤ اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس سے قبل دلاور کچھ کہتا، سامنے کے کمرے سے جو خاتون نکلی اس کی نگاہ فصیحہ کے چہرے پر اور فصیحہ کی اس پر پڑی تو وہ دونوں ششدر ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ فصیحہ کو لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فصیحہ اس کی طرف بڑھی اور ارم متحیر تھی کہ وہ عورت کون ہے جس پر فصیحہ کی نظریں منجمد ہو گئی۔ فصیحہ نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ نائلہ، تم زندہ ہو؟ اس کے سامنے وہی نائلہ کھڑی تھی جس کی گردن کو اس فلیٹ میں ایک نامعلوم نقاب پوش شخص نے کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ فصیحہ نے اس کی گردن کے ارد گرد خون دیکھا اور نائلہ کا بے جان جسم فرش پر پڑا تھا۔ یہ نائلہ ہے؟ ارم سنتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ وہی نائلہ جس کے بارے میں تم کو بتایا تھا کہ اسے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے، لیکن یہ تو زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ فصیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ پہلے تو چپ چاپ دونوں کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے دلاور کی طرف دیکھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کہتی ہے کہ ظہیر کی اصلیت جاننے آئی ہے، دلاور نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تم ظہیر کی اصلیت جاننے آئی ہو؟ وہ ظہیر جس کا نام جواد بھی ہے اور جس نے اپنی بیوی ندا کو قتل کر دیا ہے، پھر وہ جیل چلا گیا تھا اور اس کے بارے میں ہم تم کو بتاتے رہے تھے۔ نائلہ نے فصیحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، فصیحہ کے منہ سے مختصر سا نکلا۔ ایک اور بھی تھا جس کو تم نے 2000 روپے بھی دیے تھے۔ نائلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی اسلام میں کوئی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو وہ عرفان تھا جس نے فصیحہ کو بتایا کہ ظہیر نے اسے لاش ٹھکانے کے لیے کام سونپا تھا۔ اسے دیکھ کر فصیحہ کی حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ عرفان نے پوچھا۔ آپ کے 2000 کا میں نے ایک بڑے مزیدار کھانا کھایا تھا ایک اچھے سے ہوٹل سے، عرفان نے گویا اسے یاد دلایا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم سب لوگ کون ہو؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل ہو گئی ہوں، سب کچھ گھوم رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فصیحہ سب کی طرف باری باری دیکھتی ہوئی چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ارم نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ وہ تینوں اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک فصیحہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ارم کے بازو میں جھول گئی۔ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، ارم چلائی اور اسے لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ نائلہ نے دلاور اور عرفان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ فی الحال تو ان کو اپنا مہمان بنا کر رکھتے ہیں، دلاور بولا۔ ان کو مہمان خانے میں لے جاؤ، نائلہ نے حکم دیا۔ دلاور اور عرفان ایک ساتھ فصیحہ اور ارم کی طرف بڑھے۔ ارم چلاتی رہی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دن کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ اس گھر میں ایک بڑے کمرے میں جہاں روشن دان سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی اور اسی کی وجہ سے کمرے میں روشنی تھی، وہاں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پلنگ پر گہری سوچ میں مصروف فصیحہ سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ارم بھی تھی، دونوں رات سے اس کمرے میں بند تھی۔ فصیحہ کے منہ پر ارم نے پانی کے چھینٹے مارے تھے تو اس کو ہوش آ گیا تھا۔ دونوں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کردار جو فصیحہ کو گاہے بگاہے ملے ایک نئی بات اس کے سامنے لے آتے تھے، وہ فصیحہ کی بات سن کر پریشان ہو جاتی تھی اور پھر وہی لوگ کسی نہ کسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب بھی ہو گئے تھے اور نائلہ کا تو ان کے سامنے قتل بھی ہو گیا تھا۔ وہ سب زندہ اس کے سامنے ایک بار پھر موجود تھے۔ ارم بار بار فصیحہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ فصیحہ تو جیسے گمسم ہو گئی تھی۔
اس کا دماغ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور نائلہ اندر آئی۔ اس کے پیچھے عرفان تھا جس نے ایک بڑی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، اس پر پرتکلف ناشتہ تھا۔ نائلہ کے کہنے پر عرفان نے ٹرے بستر پر رکھ دی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ نائلہ بولی، تم دونوں ناشتہ کر لو اور کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دو۔ ہمیں یہاں کمرے میں قید کیوں رکھا گیا ہے؟ ارم نے پوچھا۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ نائلہ نے ارم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہاں تم دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم دونوں زیادہ دیر یہاں نہیں رکو گی۔ نائلہ یہ کہہ کر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے عقب میں ارم چلائی، ہمیں جانے دو، فسیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ نائلہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ عرفان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ ارم غصے سے بند دروازے کو دیکھتی رہی اور فسیہ یوں بیٹھی رہی جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو۔ ساری رات ڈاکٹر سلطان سو نہیں سکا۔ اس نے 5 کروڑ ایک بیگ میں ڈال دیے تھے۔ ڈاکٹر سلطان نے بے تحاشا دولت جمع کی تھی۔ 5 کروڑ روپے دیتے ہوئے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور یہ غم بھی اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا کہ شگفتہ اس کے بارے میں سب کے سامنے کوئی ایسی بات نہ لے آئے جس سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کرب سے جان چھڑانے کے لیے وہ بے حد مضطرب تھا اور جلد از جلد وہ رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سلطان تیار ہوا اور کمرے سے باہر نکلا تو اس نے ایک بار غزالہ سے بات کرنی چاہی۔ اس نے اس کے کمرے پر دستک دی لیکن غزالہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ ڈاکٹر سلطان واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور شگفتہ کو کال کی۔ یوں ہی شگفتہ کی آواز آئی۔ اس نے مرجائی ہوئی آواز میں کہا، میں اسپتال جا رہا ہوں، مجھ سے رقم لے لو اور خدا کے لیے وہ ثبوت مجھے دے دو۔ تم اسپتال پہنچو، ہم آ رہے ہیں۔ شگفتہ نے مؤثر جواب دیا۔ ڈاکٹر سلطان بیگ لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ غزالہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نفرت تھی اور اس نے جھٹکے کے ساتھ کھڑکی کے آگے پردہ کر دی۔ ڈاکٹر سلطان کو اتنی جلدی اسپتال میں دیکھ کر سبھی حیران ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب بیٹھا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور اسد اندر آیا۔ ڈاکٹر سلطان نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ قریب جا کر بولا، آج آپ جلدی آ گئے؟ میں جلدی نہیں آ سکتا، سوری ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے۔ بیگم صاحبہ کی کال آئی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ان کو آپ کے بارے میں جلدی سے بتاؤں، جا کر سب کچھ بتا دو۔ ڈاکٹر سلطان نے اس سے کہا تو اسد حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب کچھ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں نے آپ کا نمک کھایا، پھر کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، میری بائک پرانی ہو گئی ہے، نئی کے پیسے مل جائیں تو بیگم صاحبہ کے کان میں میری طرف سے آپ کی ایک بات بھی نہیں پڑے گی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سلطان نے ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا اور دھکا دے کر غصے سے چیخا، ابھی نکلو میرے ہسپتال سے اور خبردار جو تم نے آئندہ یہاں قدم رکھا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خود اسد کے لیے بھی یہ سب حیران کن تھا۔ اس کی پلاننگ تو یہ تھی کہ وہ اب بیگم صاحبہ کی بات کر کے ڈاکٹر سلطان سے رقم وصول کرتا رہے گا، مگر یہاں تو کایا پلٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر سلطان نے اسی وقت سیکیورٹی کو بلا کر حکم دیا کہ اسد کو گھسیٹ کر باہر لے کر جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسد اسپتال کے باہر کھڑا دم بخود تھا۔ اس کی اچھی بلی لگی ہوئی نوکری بھی گئی اور جو اس نے منصوبے بنائے تھے وہ بھی ہاتھ میں مل گئے۔ ڈاکٹر سلطان بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آیا اور اس کے عقب میں دروازہ کھلا اور شگفتہ اندر آئی۔ ڈاکٹر سلطان اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر سلطان؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہوں، ڈاکٹر سلطان نے مجھے لہجے میں جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ گفتہ خود ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم وہ ثبوت لائی ہو؟ ڈاکٹر سلطان اصل بات کی طرف بڑھا۔ ہماری چیز ہمارے سامنے رکھیں اور اپنا ثبوت لے لیں۔ شگفتہ نے ایک لفافہ پرس سے نکالا۔ اس کے بعد کوئی بات تو نہیں ہوگی نا؟ ڈاکٹر سلطان نے پوچھا۔ زندگی میں ہم کبھی آپ کو دکھائی ہی نہیں دیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ ڈاکٹر سلطان نے بیگ اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ شگفتہ نے بیگ کھولا اور اندر نظر ڈال کر زپ بند کی اور وہ لفافہ ڈاکٹر سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر سلطان نے لفافہ لے کر کھولنا ہی چاہا کہ شگفتہ نے ایک فائل اپنے ہینڈ بیگ سے نکال کر ڈاکٹر سلطان کے سامنے رکھ دی۔ یہ نعمان کی بیماری کی فائل ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی ضرورت نہیں۔ شگفتہ یہ کہہ کر اٹھی اور بیگ لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اندر ایک چپ تھی اور ساتھ ہی کاغذ پر تحریر لکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سلطان، اس چپ میں گانے ہیں، دراصل ہم نے تمہاری کوئی ویڈیو بنائی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر سلطان وہ تحریر پڑھ کر تل ملا گیا۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بہت جلد ان کی باتوں میں آ گیا۔ اسے ڈرنے کی بجائے بہادری سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ سب باتیں دراصل پچھتاوے کی باتیں تھیں۔ پھر ڈاکٹر سلطان کی نظر فائل پر پڑی تو وہ چونکا۔ وہ فائل اس کے اسپتال کی نہیں تھی۔ فائل کے باہر مریض کا نام نعمان بھی نہیں لکھا تھا۔ اس نے وہ فائل اٹھائی اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ فائل برگردانی کرتا چلا گیا اس پر حیرت کا پہاڑ گرتا گیا۔ فائل بند کی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم لرز رہا تھا۔ او مائی گاڈ، ڈاکٹر سلطان کے منہ سے نکلا۔ وہ فائل لے کر تیزی سے باہر نکلا اور اپنی کار تک پہنچا اور بیٹھتے ہی تیزی سے اسے دوڑا دیا۔ کار پوری رفتار سے سڑک پر بھاگتی رہی، حالانکہ ڈاکٹر سلطان کا سارا جسم گھبراہٹ میں تھا اور اس لیے اس رفتار میں کار چلانا خطرناک تھا، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر کار چلاتا رہا۔ کار کی بریک اس نے شگفتہ کے گھر کے سامنے لگائی۔ وہ دروازے کے باہر گیا اور اس سے قبل وہ بیل پر انگلی رکھتا اندر سے ایک آدمی باہر نکل رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیے، یہاں نعمان صاحب رہتے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔
آپ شاید شکیل صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کل رات ہی مکان خالی کر گئے تھے، کہاں گئے ہیں معلوم نہیں، انہوں نے مجھے ایک ماہ قبل بتا دیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں۔ وہ بولا بہت اچھے میاں بیوی تھے۔ ڈاکٹر سلطان کچھ کہے بغیر اپنی کار کی طرف چلا گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، جسم میں جیسے کمزوری زور پکڑ رہی تھی، دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب تھی۔ وہ وہاں سے نکلا تو اس سے کار ٹھیک سے ڈرائیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر اس نے کار روک دی اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ مسلسل بیل جانے کے بعد غزالہ کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی اور اس چال کے پیچھے روبی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں، تم سب سمجھ جاؤ گی۔ ڈاکٹر سلطان نے فون بند کر دیا اور کار سٹارٹ کی اور لرزتے ہاتھوں سے کار چلانے لگا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اچانک اس کا اسٹیئرنگ گھوم گیا اور کار سیدھی کھمبے سے جا ٹکرائی۔ ایک دھماکہ ہوا اور ارد گرد کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دن کے 10 بجے تھے۔ ارم اور فصیحہ نے صرف چائے پی تھی۔ دروازہ پھر کھلا تو عرفان ناشتے کے برتن واپس لے گیا۔ اس کے جاتے ہی نائلہ اندر داخل ہوئی اور ایک فائل فصیحہ کے آگے رکھ دی۔ فارغ ہو تو اسے پڑھ لو۔ وہ باہر چلی گئی۔ فصیحہ نے حالی نظروں سے فائل کی طرف دیکھا۔ ارم کی نگاہیں بھی اس جانب تھیں۔ فصیحہ کے اشارہ کرنے پر ارم نے فائل اٹھا کر کھولی تو اس کی ورق گردانی کرتی ہوئی پڑھتی بھی رہی۔ تب تک فصیحہ اس کی طرف متحیر نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب ارم نے آخری صفحہ پڑھنے کے بعد فائل بند کی تو فصیحہ نے پوچھا، کیا ہے فائل میں؟ یہ فائل روبی کی ہے۔ روبی؟ فصیحہ چونکی۔ کیا لکھا ہے؟ روبی کی میڈیکل رپورٹس ہیں جس سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ شدید ذہنی کوفت کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس کے سر پر گہری چوٹ کی بھی رپورٹ ہے اور آخری صفحے پر عجیب سا لکھا ہے۔ ارم بتانے لگی، کیا لکھا ہے؟ فصیحہ مضطرب ہو گئی۔ ارم نے فائل کھول کر آخری صفحے پر نظریں جما لی۔ اس پر لکھا ہے، لاڈلی روبی سب کی جان۔ اچانک بہت بڑی نادانی کر بیٹھی اور وہ نادانی اسے پاگل پن کی حد تک لے گئی۔ دراصل اسے جانے کے خواب دکھا دیے گئے تھے، وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ اتنی دیوانگی، وہ بھی ایک بوڑھے شخص کے لیے۔ پھر اچانک روبی کو دور کرنے کے لیے اسے برا بلا کہا گیا۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو اس کے سر پر گہری چوٹ لگائی گئی، وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھی۔ پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ارم نے پڑھنے کے بعد فصیحہ کی طرف دیکھا اور فصیحہ کو وہ سب یاد آ گیا۔ یہ روبی تو وہی ہے جس کے عشق میں پپا گرفتار ہوئے تھے اور روبی نے پپا سے شادی کرنے کے لیے پورا زور لگایا تھا اور دیوانگی کی حد تک چلی گئی تھی۔ تب ماما بیچ میں آئی، ماما نے سمجھایا اور جب وہ بات سمجھانے سے نہ بنی تو ماما نے روبی کے سر پر لوہے کی راڈ مار دی تھی۔ پھر روبی جانے کہاں چلی گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، زندگی نارمل گزرنے لگی۔ فصیحہ بولتے بولتے رک گئی اور متحیر لہجے میں بولی، لیکن روبی کا ذکر اب کیوں؟ اچانک دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ دونوں نے بیک وقت اس جانب دیکھا تو وہ چونک گئی۔ دروازے پر ظہیر کھڑا تھا۔ ظہیر؟ فصیحہ کے منہ سے نکلا، میرے اس لیے جاننے کے لیے تم دونوں یہاں تک پہنچ ہی گئی، اچھا ہوا ہے، اور مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ فصیحہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ظہیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ جو مجھے تمہارے بارے میں بتاتے رہے اور یہ سب آج یہاں موجود ہیں، یہ سب میرے آدمی ہیں۔ ظہیر نے انکشاف کیا، تمہیں ایسا کھیل میرے ساتھ کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتا رہا اور میرے یہ لوگ تمہیں میرے بارے میں مختلف باتیں بتا کر پریشان اور الجھن میں مبتلا کرتے رہے۔ تمہارے ماما اور پاپا کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے میں اپنے آدمیوں کو استعمال کرتا رہا۔ اس طرح میں نے تمہارے گھر کا شیرازہ بھی خرید دیا۔ فصیحہ کے لیے یہ انکشاف چونکا دینے والا تھا۔ تم نے ماما اور پاپا کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، کیوں؟ کس لیے؟ ظہیر نے اس کی طرف نفرت آمیز نگاہ سے دیکھا۔ تمہارے باپ کا عشق، اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو عمر میں اس کی بیٹی کے برابر تھی۔ اس نے اس پر جانے کیا جادو کیا تھا کہ وہ معصوم اس کے جنون میں پاگل ہو گئی۔ تمہاری اماں نے اس کے سر پر چوٹ ماری، پھر وہ مر گئی۔ جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ روبی تھی اور وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ کیا؟ فصیحہ دم بخود رہ گئی۔ میں نے انتظار کیا اور پھر جب تم لوگ زندگی میں نارمل ہو گئے تو میں تم تینوں کی زندگی میں داخل ہوا۔ تم تینوں کی زندگیوں میں زہر گھولتا رہا۔ میں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ تم کہیں سے ثابت نہیں کر سکو گے کہ میں نے کیا ہے۔ ایسی ہی ایک فائل تمہارے پاپا کو بھی دی ہے اور اس فائل کا آخری صفحہ اب غائب ہے۔ تم نے روبی کا انتقام لیا ہم سے۔ فصیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ میری معصوم بہن تھی جو نہ جانے کیسے ڈاکٹر سلطان کے چنگل میں پھنس گئی۔ بہرحال اب تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ۔ ظہیر یہ کہہ کر فصیحہ کی طرف جھکا، ایک بات یاد رکھنا، تمہیں جو بھی ملا مجھ سمیت ہم میں سے کسی ایک کا نام بھی اس لیے نہیں تھا۔ میں نے جو تم کو قیمتی تحفے دیے تھے وہ اب تمہارے ہیں کیونکہ میں ان کی قیمت وصول کر چکا ہوں۔ تم دونوں جاؤ اور اپنے گھر پہنچو جہاں ایک نئی بات تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ فصیحہ چلائی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی ہوا ہے وہ خود بہت ہوا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم جلدی سے گھر چلی جاؤ۔ ظہیر کا لہجہ پور اصرار تھا۔ فصیحہ نے بے چینی سے ارم کی طرف دیکھا اور وہ دونوں تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی اپنی کار کے پاس پہنچی اور تیزی سے کار کو اس جگہ سے نکال کر لے گئی۔ غزالہ کو فون پر اطلاع ملی کہ ڈاکٹر سلطان کی کار بے قابو ہو کر کھمبے سے ٹکرائی ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں ایمرجنسی میں موجود ہیں۔ غزالہ کا غصہ اور نفرت اس وقت معدوم ہو گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف گئی تاکہ وہ فصیحہ کو اس بارے میں بتا سکے۔ ابھی وہ اوپر پہنچی ہی نہیں تھی کہ ان کا پیر پھسلا اور وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے جا گری، اور جو ہی وہ نیچے گری کسی نے ان کے سر پر
लोहे की राड से इतनी ताकत से ज़रब लगाई कि उनका सर फट गया और खून बहने लगा। गजाला चिल्लाई। इसकी मुलाजमा जो थोड़ी देर कबल ही घर में आई थी, वो गजाला की चीख सुनकर भागी आई तो इसने देखा कि गजाला सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई है और साथ से खून बह रहा है। अस्पताल के एक इमरजेंसी वार्ड में गजाला और दूसरे में डॉक्टर सुल्तान थे। दोनों का इलाज जारी था। डॉक्टर इनके बारे में कुछ कहने से कासिर था। फसीहा और इरम पहले घर पहुंची, वहां से अस्पताल गई तो दोनों बेड पर बेहोश पड़े थे। फसीहा दोनों को बारी बारी शीशे से देख रही थी। जो कुछ भी इसके सामने था वो नाकाबिल यकीन था। पुलिस ने जो रिपोर्ट दी थी इसमें था कि डॉक्टर सुल्तान अपनी कार को काबू में ना रख सके और उनकी कार खंबे से टकरा गई। ये बात बाद में मेडिकल रिपोर्ट में भी वाज़ेह हो गई कि डॉक्टर सुल्तान को हार्ट अटैक हुआ था। जब गजाला सीढ़ियों से नीचे गिरी, इसका सर किसी सख्त चीज़ के साथ टकराया और वो शदीद जख्मी हो गई। फसीहा को यकीन नहीं था कि इनके साथ महज ये हादसा पेश आया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। इसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। वो चलती हुई डॉक्टर सुल्तान के कमरे तक गई और गमज़दा अंदाज में कमरे को देखने लगी तो इसकी नज़र मेज़ पर बड़ी फाइल पर पड़ी। इसने फाइल उठाई तो वो रूबी की फाइल थी। इस फाइल की कॉपी थी जो इसे भी पढ़ने को दी गई थी। इसने देखा कि वो आखिरी सफ़ा मौजूद नहीं था जिसमें रूबी के बारे में लिखा था। वहाँ एक कागज़ मौजूद था, जैसे फाइल में कोई कागज़ रख देता है। जिस पर नज़र पड़ते ही फसीहा कांप गई थी। कच्ची पेंसिल के साथ तेज़ी से मुख्तसर लिखा हुआ था, अकेलापन भी एक अज़ियत होती है।